जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। मेट्रो न्यूज़ की माह रमज़ान मुबारक की खुसूसी नशरियात आबाद है रमज़ान के साथ। मैं हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, इस सेगमेंट में हम कुछ बात करना चाहेंगे हुकूक़ और फ़राइज़ के हवाले से। वैसे तो ये सेहत का सेगमेंट होता है और इसमें हम सेहत के हवाले से बात करते हैं। पहले तिब्ब नबवी के हवाले से बात की जाती है, हिकमत के हवाले से बात की जाती है, फिर इस सेगमेंट के अगले हिस्से में आज एलोपैथिक के हवाले से भी बात होगी। लेकिन इस वक्त हम चूँकि हकीम साहब से हमारी गुफ्तगू भी है और हकीम साहब जो है वो दीनी मसाइल और ख़ास तौर पे इस्लामिक टॉपिक्स पे भी बहुत अच्छा बोलते हैं, तो हमने सोचा कि क्यों ना आज के दिन जो है वो हकीम साहब से बात की जाए हुकूक़ और फ़राइज़ के हवाले से, और वो भी ख़ास तौर पे हुकूक़ुल ज़ौजैन यानी बीवियों की क्या हुकूक़ हैं और फिर शौहरों की क्या हुकूक़ हैं, यानी बीवियों के फ़राइज़ क्या हैं। जिस तरह हर किसी का एक हक़ होता है वो उसको मिलना चाहिए, उसके साथ साथ उसके कुछ फ़राइज़ होते हैं जो उसे अदा करने ज़रूरी हैं। जिस तरह औलाद के हुकूक़ हैं, लेकिन साथ साथ औलाद के फ़राइज़ भी बहुत हैं। इसी तरह वालिदैन के हुकूक़ अपनी जगह, लेकिन वालिदैन के फ़राइज़ भी बहुत अहम होते हैं। अगर वालिदैन वो फ़राइज़ अदा नहीं करते तो फिर ज़ाहिर सी बात है जब औलाद ही ऐसी नहीं होगी जो उनके हुकूक़ अदा करे तो फिर ये सिस्टम जो है ना ये डिसबैलेंस हो जाएगा। बहरहाल नाज़रीन, आपको ये बताते चलें कि हमारे साथ इस वक्त तशरीफ़ रखते हैं हकीम ज़ुबैर साहब, जो कि नेक्टर हनी के CEO और बानी भी हैं, लेकिन उसके साथ साथ दीनी मसाइल पर और इस्लामिक टॉक करते हैं। अस्सलाम वालेकुम हकीम साहब, खुशामदीद कहते हैं सर। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। वेलकम सर। सर आपसे ये जानना चाहेंगे कि ख़ास तौर पे जो हुकूक़ ज़ौजैन हैं यानी बीवियों के हुकूक़, लोग शायद ये समझते हैं कि शायद बस एक हक़ महर जो है ना वही हक़ में शामिल है, उसके अलावा और कोई ख़ास हक़ नहीं है। जब आपने हक़ महर अदा कर दिया तो फिर तमाम हुकूक़ अदा कर दिए। तो सर अब आप कुछ ज़रा तफ़सीली बयान फरमा दीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब बहुत मशकूर हूँ, इंतहाई अहम मौजू के ऊपर बात करने का आपने मौका दिया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दीन इस्लाम के अंदर खावंद के और बीवी के दोनों के हुकूक़ रखे हुए हैं। इस मुआशरे के अंदर आज जिस तेज़ी से तलाक़ की शरह बढ़ती जा रही है, इसमें बहुत बड़ा जो मामला मैं समझता हूँ वो ये कि खावंद अपनी बीवी के हुकूक़ से और बीवी अपने खावंद के हुकूक़ से नाआशना है। इस नाआशनाई की वजह से कि ना खावंद बीवी के हुकूक़ जानता है ना बीवी अपने खावंद के हुकूक़ जानती है, नतीजतन हमारे मुआशरे में तलाक़ की शरह बढ़ती जा रही है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक तरफ अगर खावंद को मकाम दिया है तो दूसरी तरफ बीवी को भी मकाम दिया है। हमारे मुआशरे में अमूमन औरत को दबा के रखने का एक रिवाज बन चुका है जो कि सरासर गलत है। इस्लाम का इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। हमारी मुसलमान ख़वातीन माएँ बहनें समझती हैं कि शायद यूरोपियन जो कल्चर है उसके अंदर औरतों के बड़े हुकूक़ हैं। मैं समझता हूँ कि इस्लाम ने जो औरतों के हुकूक़ रखे हैं डॉक्टर साहब वो शायद और कहीं ना हो, लेकिन बैलेंस रखा है। एक जगह अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अर्रिजालु क़व्वामून अलन निसा कह के मर्द को औरत का सरपरस्त बना दिया, उसका हाकिम बना दिया, तो दूसरी तरफ मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अला वस्तौसु बिन्निसाई खैरा कह के औरतों के हुकूक़ को महफूज फरमा दिया कि मर्दों तुम औरतों के हुकूक़ अदा करते रहना, अपने बीवियों के हुकूक़ का ख्याल रखना। दोनों के हुकूक़ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बराबरी से रखे हैं। अब अगर हम चाहते हैं कि हमारे घर का निज़ाम, हमारे घर का जो एक प्रोग्राम है वो अच्छे तरीके से चले और घर के अंदर खुशहाली हो, तो खावंद को अपने बीवी के हुकूक़ जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसके ऊपर आयद किए हैं और बीवी ने अपने खावंद के हुकूक़ अदा करना है। आज मसला क्या चल रहा है डॉक्टर साहब? मसला ये है कि बीवी अपने हक़ मांगती है, खावंद अपना हक़ मांगता है, लेकिन दोनों में से कोई दूसरे को उसका हक़ नहीं देता। मैं समझता हूँ जो हुकूक़ की इस वक्त जंगें चल रही हैं, अगर बीवी खावंद को हक़ देने वाली बन जाए अपना हक़ भूल कर और खावंद अपना हक़ भूल के बीवी को हक़ देने वाला बन जाए तो यकीनन ये हुकूक़ की जंगें ख़त्म हो जाएंगी। बिल्कुल, कोई शक इसमें नहीं है। अच्छा सर, ये भी बता दीजिएगा कि यानी बीवी के जो हुकूक़ होते हैं उसमें अगर वो बीवी जो है वो आज़ादी तलब करे, यानी ख़ास तौर पे किस हद तक आज़ादी जो है वो ख़वातीन को हासिल है इस्लाम में, यानी वो उसके हुकूक़ में शामिल है, उससे ज़्यादा आज़ादी नहीं दी जा सकती। ये अभी पिछले दिनों भी एक चला था मेरा जिस्म मेरी मर्जी, बिल्कुल। उसमें मेरी माएँ बहनें ये समझ रही थी कि जनाब इस्लाम हमें आज़ादी नहीं देता है, लिहाजा हम अपने हुकूक़ के लिए अपनी आज़ादी के लिए खुद निकलेंगे। देखिए इस्लाम की एक बाउंड्रीज़ हैं, उन बाउंड्रीज़ के अंदर रहते हुए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने औरत को हर किस्म की आज़ादी दी है। मैं कहा करता हूँ इस्लाम इतना प्यारा मुआशरा है डॉक्टर साहब कि जिसने औरत को किसी हीरे जवाहरात से कम नहीं रखा। देखें टिशू पेपर यूरोप ने क्या किया, औरत को जस्ट एक टिशू पेपर इस्तेमाल किया, फेंक दिया,
لیکن میرے اسلام نے عورت کو کہا چار دیواری میں رکھو. اللہ رب العالمین نے سورۃ الاحزاب میں عورت کے لیے فرمایا وقرنا فی بیوتکن، عورتوں اپنے گھروں میں قرار سے ٹکی رہو. ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی، زمانے جاہلیت میں جیسے عورتیں بے پردہ ہو کے گھوما کرتی تھی، تم اسلام زادی ہو، تمہیں ایسا نہیں کرنا، تم ایک شہزادی کی صورت رکھتی ہو. اصل میں دیکھیے ہیرے جواہرات کو آپ ایسے اوپن ٹیبل پہ نہیں رکھیں گے، اپنی قیمتی چیز کو آپ اوپن اس کو آپ چھپا کے تجوری کے اندر رکھیں گے. تو اسلام نے ایک عورت کو ایک ہیرے جواہرات سے تعبیر کیا جس کو ہمیں چھپا کے رکھنا ہے. اور جہاں تک آزادی کی بات ہے، اللہ رب العالمین نے کچھ قیود رکھی ہیں، دین اسلام نے کچھ باؤنڈریز رکھی ہیں، ان میں رہ کر عورت کو ہر قسم کی آزادی ہے. جتنے حقوق اسلام نے اس عورت کے رکھے ہیں میں نہیں سمجھتا دیگر مذاہب کے اندر ہیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ابھی حدیث میں نے آپ کے سامنے بیان کی، جس میں میرے نبی نے مردوں کو عورتوں کے حقوق کے لیے نصیحت کی ہے. اگر کوئی مرد عورت کے حقوق ادا نہیں کر رہا تو اس میں اسلام کو بلیم آپ نہیں کر سکتے. وہ آدمی کا ذاتی قصور ہے کہ اس نے اپنی عورت کو ایسا رکھا ہوا ہے، وگرنہ اسلام تو بہت عورتوں کے لیے نصیحت کرتا ہے. میرے نبی کہہ رہے ہیں عورتوں کے ساتھ لوگوں بھلائی کا معاملہ کرنا. میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ اپنی بیویوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں. اللہ کے نبی ایک ایسا خاندانی نظام دے کر گئے ہیں جہاں سے امی عائشہ گوشت کھاتی، اللہ کے نبی وہاں سے گوشت کھاتے. جہاں سے مائی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پانی کا گلاس پی کے رکھتی، میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہاں سے پانی کا گلاس پیتے. یہ سب کیا ہے؟ یہ سب ایک معاشرہ نبی بتا رہے ہیں کہ عورتوں کے ساتھ بھلائی کا معاملہ، عورتوں کے ساتھ خیر کا معاملہ کیجیے. اسی طرح سے عورت کو بھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا. حدیث ہے صحیح جامع صغیر کے اندر میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عورتوں اگر تمہارے شوہر کے جسم میں زخم ہو جائیں، ان زخموں میں پیپ پڑ جائے، زخم میں پس پڑ جائے، اور تو اپنی زبان سے بھی اس زخم کو چاٹ لے، پھر بھی اپنے خاوند کا حق ادا نہیں کر سکتی. یعنی خاوند کا مقام اور مرتبہ اللہ کے نبی نے اتنا بلند رکھا ہے. لیکن آج کی عورت اگر شوہر سے بد زبانی کرتی ہے، بد مزاجی کرتی ہے، تو نتیجتاً کیا نکلتا ہے؟ نتیجہ نکلتا ہے کہ وہاں تلخ کلامی ہوتی ہے. ایک بہت بڑے عالم بزرگ تھے، ان کے پاس ایک خاتون آئی، انہوں نے کہا جی میرے گھر میں ہر وقت لڑائی ہوتی رہتی ہے، میرے گھر میں ہر وقت مار کٹائی ہوتی ہے. انہوں نے کہا اچھا میں تمہیں ایک تعویذ دے دیتا ہوں. انہوں نے کہا تعویذ کیا؟ انہوں نے کہا یہ ہے پڑیا. تعویذ کچھ نہیں تھی، یہ ایک سمجھانے کا ان کا طریقہ تھا. جب تیرا خاوند تجھ سے لڑنے لگے نا، یہ تعویذ لے کے دونوں دانتوں کے بیچ میں دبا لینا. اب جب دبا لے گی تو بول تو نہیں پائے گی، جب بول نہیں پائے گی تو نتیجتاً لڑائی جھگڑا نہیں ہوگا. تو عورت کی ایک خاموشی، عورت کی ایک چپ بہت بڑے طوفان سے بچا لیتی ہے. اچھا یہ بھی بتا دیجیے گا سر کہ جو شوہروں کے فرائض ہیں، یعنی جو شوہروں کو پورا کرنے ہیں، اب ایک خاتون جو ہے وہ بعض دفعہ اگر ایک شخص کی اہلیہ ہے وہ بہت زیادہ فرمائشیں کر رہی ہے، تو کہاں تک کی فرمائشیں پوری کرنا یعنی وہ زوجہ کا حق ہوگا، اور کس حد کے بعد جو ہے پھر وہ حقوق سے بات نکل جائے گی؟ پھر تو ڈاکٹر صاحب میری ابھی ایک دوست سے بات ہو رہی تھی اسی ٹاپک پہ. میں نے اس کو کہا یار ایک مرد کے لیے، خواہ وہ مرد باپ ہو خواہ وہ مرد شوہر ہو، ایک مرد کے لیے وہ دن اتنا غم کا دن ہوتا ہے جس دن اس کی بیوی اس کی حیثیت سے بڑھ کے اس سے فرمائش کرتی ہے، جس دن اس کی اولاد اس کی حیثیت سے بڑھ کے فرمائش کرتی ہے، اور وہ بیچارہ اپنی اولاد کی، اپنی بیوی کی وہ فرمائش پوری نہیں کر پاتا. وہ دن اس خاوند کے لیے بہت خطرناک دن ہوتا ہے کہ وہ اپنے اندر گھٹ رہا ہوتا ہے کہ میری بیوی نے فرمائش کی ہے. لہذا آپ کے پروگرام کے توسط سے میں اپنی ماؤں بہنوں بیٹیوں تک یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں کہ اپنے خاوندوں سے، اپنے والد سے، اپنے بھائی سے خدا را ایسی فرمائش نہ کریں جو اس کو پریشان کر دے. کیوں؟ ایک چیز آپ کو پتا ہے کہ میرے خاوند کی تنخواہ 25-30 ہزار نارمل کتنی ہے؟ یعنی نان نفقے میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں؟ نان تو کہتے ہیں روٹی کو. عورت کے جو فرائض جو مرد کے ذمے آتے ہیں وہ اس کو چار دیواری چھت پرووائڈ کرنا ہے، اس کو کپڑے پرووائڈ کرنا ہے، اس کو کھانا پرووائڈ کرنا ہے، اس کی ضروریات پرووائڈ کرنا ہے کہ بیمار ہو گئی اسپتال. اب ان سب چیزوں میں ڈاکٹر صاحب کچھ کنڈیشنز ہیں. مثال کے طور پہ میری تنخواہ 30,000، آپ کی تنخواہ 3 لاکھ. آپ اپنی بیوی کو 1 لاکھ روپے کا کرائے کا گھر بھی دے سکتے ہیں، آپ اس کو 50,000 روپے کا، 30,000 25,000 روپے کا جوڑا بھی پہنا سکتے ہیں، اس کو پیزا بھی کھلا سکتے ہیں. میری تنخواہ 25-30 ہزار روپے، میں اس کو 10,000 سے زیادہ کا گھر نہیں دے سکتا. میری استطاعت کے مطابق اللہ رب العالمین نے مجھ پہ بوجھ نہیں ڈالا ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ نے کسی جان کے اوپر اتنا بوجھ نہیں ڈالا جتنا وہ اٹھا نہیں سکتا. اچھا سر آپ فرض کر لیں کوئی شخص 10 لاکھ روپے کماتا ہے، تو کیا وہ اس حساب سے ضروری ہے کہ 4 لاکھ یا 5 لاکھ کا گھر یا یہ اتنے پیسے اپنے بیوی پہ یا اپنے بچوں پہ خرچ کرے گا؟ کیا وہ یہ پیسے کاروبار میں یا اپنی ذات میں یا جہاں بہتر سمجھے وہاں خرچ کر سکتا ہے، یا ہر صورت میں اس کو اس میں سے 50% یا 60% پیسے اپنی بیوی پہ یا بچوں پہ ہی خرچ کرنا؟ کوئی ضروری نہیں ہے. شریعت نے یہ سب کچھ کوئی ایسی اس مرد کی پابندی نہیں رکھی. مرد 10 لاکھ روپے کماتا ہے لیکن 25,000 روپے کے رینڈ میں گھر میں اس کو رکھتا ہے. اس کو دیکھیں
لیکن سخاوت کا مادہ ہونا چاہیے. سب سے زیادہ بہترین کیا ہے کہ آپ اپنی بیوی کے ساتھ ہونی چاہیے، باہر ہونی چاہیے. سب سے زیادہ سخاوت اپنے گھر میں کرنی چاہیے. دیکھیں میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بیوی اور بچوں کو اپنی حیثیت کے مطابق کھلایا کرتے تھے. ابھی میں حدیث پڑھ رہا تھا. یہاں آپ سے ایک سوال کرنا چاہوں گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حجروں میں شاید پورا ہفتہ کیا پورے مہینہ چولہے نہیں جلا کرتے تھے، اس لیے کہ کھجور اور پانی پہ گزارا ہوتا تھا. جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در پہ اگر کوئی شخص آتا تھا تو وہ ہر چیز اٹھا کے اس کی خدمت میں رکھ دیتے تھے. میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ سے جاننا چاہوں گا نا کہ دیکھیے سر، گھر میں فاقہ کشی ہے، گھر میں کھجوروں پہ گزارا ہے، پانی پہ گزارا ہے، لیکن مال غنیمت ہو، تحائف ہو، جو کچھ ہو لوگوں کے لیے. حضرت یہ تو آپ کی اتنی اچھی سوچ ہے کہ آپ یہ سوچ رہے ہیں، لیکن میری آپ کی بیویاں شاید یہ سوچ نہ سوچیں. آپ کی اور ہماری بیویوں کا یہ حال ہے. آپ کہہ رہے ہیں میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سخاوت اتنی کیا کرتے تھے کہ گھر کے اندر بیوی اور بچے فاقے سے ہیں اور باہر والوں کو کھلا دیا. آج اگر یہ کوئی شوہر کر جائے تو اس کو گھر سے نکال دیا جائے گا. شوہر کو عیاش کا تانا مل جاتا ہے کہ یہ اپنے دوستوں کو کھلاتا ہے، باہر والوں کو کھلاتا ہے، ہمیں کچھ. حالانکہ وہ بیچارہ سخاوت میں کر رہا ہوتا ہے. شوہر نے بیوی بچوں کے ساتھ بھی سب کچھ کیا ہوتا ہے، لیکن باہر والوں کے ساتھ بھی اگر کرتا ہے تو اس کو پھر عیاشی کا تانا پڑ جاتا ہے کہ دوستوں کے ساتھ عیاشی کر. لیکن میں اس میں سمجھتا ہوں کہ درمیانہ میانہ رویہ رکھنی چاہیے. سخاوت کا سب سے زیادہ حقدار آپ کے بیوی بچے ہیں. آپ ان پہ کھل کے خرچ کریے. رمضان کا مہینہ ہے، میں اسی حوالے سے حدیث میں آپ کو بتا رہا تھا. کسی کو کوئی شخص سمجھے کہ ٹھیک ہے اچھے خاصی اپنی آمدنی دوسرے لوگوں پہ، غریبوں پہ، مستحقین پہ، دوست احباب پہ اگر خرچ کرنا چاہے تو کوئی گناہ تو نہیں ہوگا. گناہ نہیں ہے، لیکن افضل صدقہ وہ ہے جو آپ اپنی بیوی اپنے بچوں کو ادا کرتے ہیں. وہ بھی صدقے کی ثواب خلاف اپنے بیوی بچوں کو جس کی ضرورت فرض پوری کرنا آپ پر فرض ہے، لیکن اس میں بھی آپ کو صدقے کا اجر مل رہا ہے. تو سب سے پہلے آپ نے سخاوت اگر کرنی ہے اپنے بیوی بچوں پہ کیجئے، ان کے اوپر کیجئے، اور ساتھ میں اللہ کے راستے میں دیگر مہمانوں میں، دوستوں کو آپ بالکل کھلائیے. سخاوت ہے اور سخی کو اللہ رب العالمین پسند کرتا ہے. کیا یہ بات شوہر کے حقوق میں شامل ہے کہ اس کی اولاد کی بہترین پرورش کرے اس کی اہلیہ؟ تو لازم ہے. ہاں، یہ تو خاوند کے اوپر فرض ہے کہ اپنی اولاد کی پرورش. یعنی اگر ایک اہلیہ اپنے شوہر کی خدمت تو کر رہی ہے لیکن بچوں کی اچھی تربیت نہیں کر پا رہی. یہ دیکھیں، یہ ماں تو میں کہتا ہوں مونٹیسری اسکول کی حیثیت رکھتی ہے. ایک ماں جو ہے، چونکہ باپ تو صبح نکلتا ہے شام میں گھر پر آتا ہے، پورا دن اس ماں نے اس بچوں کے ساتھ رہنا ہے. تو آپ ابھی سچ اس پہ پروگرام تھا میرے ایک ٹی وی چینل کے اوپر، انہوں نے اسی بات کے اوپر بات کی کہ عورت کو جو ہم لاتے ہیں اس میں انتخاب کیا ہونا چاہیے. میں نے کہا ہم انتخاب میں دیکھتے ہیں خوبصورت ہو، مالدار ہو. سب سے پیاری چیز آپ نے دیکھنی ہے میں ایک اچھی ماں کو لانا ہے. خوبصورت اس کا جو یعنی ہر طریقے سے بیک گراؤنڈ اچھا ہو، خوبصورت ہو. میرا یہ سمجھنا ہے کہ جب عورت کا انتخاب کیا جائے تو اس وقت آپ یہ سوچیں کہ میں ایک اچھی ماں لے کر آ رہا ہوں. بالکل. چونکہ جو میرے بچوں کو اس سے نسل کو چلنا ہے، اس سے آپ کے بچوں کو، چونکہ پورا دن وہ عورت ہوگی، بچے ہوں گے. ماں ایک مونٹیسری اسکول کی حیثیت رکھتی ہے جو پورا دن اپنے بچے کو گائیڈ لائن دیتی ہے. باپ تو صبح کا جاتا ہے، رات میں آتا ہے. وہ تربیت میں وہ کردار ادا نہیں کر سکتا جو ایک ماں کرتی ہے. اگر کوئی اہلیہ جو ہے وہ مجبوراً نہ اس کو کھانا پکانا آتا ہے، نہ اس کو اب بائی ڈیفالٹ بائی برتھ نہیں آتا، یہ چیزیں تو نہیں دیکھی نا پہلے شوہر نے شادی کرنے سے پہلے. اب ٹھیک ہے ہو گئی شادی، اب ایسی صورت میں کیا کیا جائے؟ اگر یہ چیز ہے اور کیا کہتے ہیں مجبوری ہے، اب اس کو نہیں آ رہا ہے کھانا پکانا، کبھی کچھ ہو جاتا ہے کبھی کچھ ہو جاتا ہے. میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو اٹھا کے دیکھ لیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی بیویوں کے ساتھ گھر کے کام کاج میں ہاتھ بٹایا کرتے تھے. تو اگر ہمیں عائشہ کو دیکھیں آپ، ایک ایک لمحے پہ ایک ایک چیز. تو اگر میں اور آپ بھی اپنی بیویوں کے ساتھ گھر کے ماحول کے اندر کام کاج کریں تو میرے خیال سے ہماری شان میں کوئی کمی نہیں آ جائے گی. اور وقت کے ساتھ عورت کو سب کچھ آ جاتا ہے. آپ کی ہماری بیویاں بھی جب آئی ہوں گی تو ان کو سب کچھ نہیں آتا تھا، بلکہ میری بیوی کو شاید روٹی پکانا بھی نہیں آتی، وہ بہت چھوٹی عمر میں شادی ہو گئی تھی. تو سب کچھ سیکھا اس نے. اگر عورت سیکھنے والی ہے، گھر گرستی والی ہے، تو انشاءاللہ وقت کے ساتھ سب کچھ سیکھتی جائے گی. تب تک آپ اس کے ساتھ کوآپریٹ ضرور کریں. کچھ آپ کو بھی تو آتا ہوگا نا، انڈا فرائی تو آپ بھی کر سکتے ہیں. تو آپ کی شان میں کمی تو نہیں آ جائے گی نہیں جناب میں تو مرد ہوں میں کیوں بناؤں. تو کچھ آپ بھی کام کریں، کچھ باہر سے لے آئیں. مل بانٹ کے گھر جو چلتا ہے ڈاکٹر صاحب، وہ مل بانٹ کے چلتا ہے. کوئی ایک چودھری بن کے بیٹھ جائے، بیوی کہ میں چودھری، وہ کہ میں چودھری، تو پھر گھر نہیں چل سکتا، نظام برباد ہو جائے گا. اچھا، یعنی کہ کہیں نہ کہیں کمپرومائز اور یہ چیزیں دونوں کو ہوتی ہیں، دونوں کو کرنا پڑے گا. اچھا، اگر ناچاقی ہو جاتی ہے دونوں میں کسی وجہ سے تو پھر دونوں میں سے کوئی بھی معافی مانگ سکتا ہے یا کس طریقے سے صلح کی طرف کس طرح بڑھا جائے؟ عموماً ہمارے معاشرے میں تو جو دیکھا جاتا ہے کہ عورت ہی جھکتی ہے، مرد جھکنے کو اپنے خلاف سمجھتا ہے. کہ ابھی کل ایک صاحب سے میری بات ہو رہی تھی بیوی کی ناراضگی کے اوپر. تو کہنا بیویاں اکثر ناراض ہو کے جب اپنے میکے چلی جاتی ہیں نا تو ان کی خواہش ہوتی ہے کہ کوئی مجھے اب لینے آئے گا، لینے آؤں گی. ٹھیک ہے، اب بعض دفعہ خاوند نہیں جاتا، اس کی بھی ایک انا کا معاملہ ہوتا ہے. تو انہوں نے ایک مثال دی. انہوں نے کہا ایک گاؤں کے اندر ایک خاتون تھیں، تو وہ ناراض ہو کے دوسرے گاؤں چلی گئی. اب رات کا ٹائم ہونے لگا، وقت تیزی سے گزرتا رہا.
تو وہ خاتون نے کہا یار ابھی تک مجھے لینے کے لیے کوئی نہیں آیا. اس کو ایمان تھا مجھے میرے سسرال سے میرا خاوند میرا سسر کوئی نہ کوئی لینے آئے گا. رات ہو گئی ڈاکٹر صاحب, کوئی بھی اس عورت کو لینے نہیں آیا. تو دیکھا ایک کھوتی جو گدھی ہوتی ہے نا, وہ اس کے گاؤں جا رہی تھی سسرال والے, اس نے اسی کی دم پکڑ لی. اس نے کہا چل یہی مجھ کو لینے آ گئی ہے. عورت ایک ضدی چیز ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسے بھی اس کو ٹیڑھی پسلی سے قرار دیا ہے. تو اگر مرد اس کے ناز نخرے اٹھائے تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے, کوئی قباحت نہیں ہے, اٹھانے چاہیے, معافی مانگی جا سکتی ہے اور حالات کو بہتر کرنے کے لیے مصلحتاً. کبھی عورت جھکے گی کبھی آپ جھکیں گے تبھی گھر کا پہیہ یہ جو چل سکتا ہے, ورنہ تو بہت بگاڑ کی طرف. اچھا سر, اگر کوئی ایسی سچویشن ہو کہ کسی شخص کی بیوی جو ہے وہ کسی بیماری کی وجہ سے کسی وجہ سے حقوق شوہر جو ہے وہ ادا نہ کر سکے, لیکن دوسری شادی کی اجازت بھی نہ دے رہی ہو, پھر شوہر کیا کرے؟ دیکھیں دوسری شادی کی وہ اجازت شوہر کے لیے جو کلیئر اسلام کا جو مزاج ہے وہ میں آپ کو بتا دوں. تو قانون میں میں پہلے اسلام کا مزاج بتا دوں. اسلام نے تو کہیں بھی پابند نہیں کیا, لیکن قانون نے پابند کر دیا. اگر آپ کو پہلی بھی اجازت نہیں دے گی تو آپ نہیں کر سکتے. اس کے لیے میری ماں بہن بیٹیوں کو سوچنا چاہیے کہ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک سے زائد شادیاں کر کے یہ بات ثابت کر دی کہ 2 شادیاں 3 شادیاں جائز ہے. میری اپنی ایک سے زائد شادیاں ہیں, تو الحمدللہ میری تو اپنی بیویوں نے اجازت دی تھی, اور اس وقت قانون بھی یہ پاس نہیں ہوا تھا, لیکن اب تو یہ قانون پاس ہو چکا ہے. تو دوسری شادی والے بیچارے اب پریشان ہیں کہ پہلی بیوی جب تک اجازت نہیں دے گی آپ نہیں کر سکتے دوسری شادی. ورنہ آپ نے وہ کیس دیکھا ہوگا جو ہال کے اندر وہ جو خاتون آئی تھی, ہاں بالکل. تو میں نے اپنے درسوں میں لوگوں کو کہا تھا بھائی اب توبہ کر لو, ورنہ پہلی بیوی سے اجازت, پہلے کے لوگ رہے وہ زیادہ بہتر ہے, پہلے کر لی انہوں نے کر لی. تو میری ماؤں بہنوں کو سوچنا چاہیے کہ جس کام کے لیے اللہ رب العالمین نے اجازت دی ہے. دیکھیں ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے ڈاکٹر صاحب, گرل فرینڈ آپ 2 رکھ سکتے ہیں 3 رکھ سکتے ہیں, بیوی ایک ہی ہونی چاہیے. یہ اسلام کا مزاج نہیں ہے, یہ یورپین کلچر ہے. معاشرے میں تو بیویاں خود کہتی ہیں گرل فرینڈ رکھ لو, لیکن نکاح نہیں کرنا. موبائل کے اوپر اس سے بات کیجیے, لیکن دوسرا نکاح کر کے مجھے اذیت مت دیجیے گا. یہ اسلام کی تعلیمات کے خلاف ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زنا تب عام ہوتا ہے جب نکاح کی قلت ہوتی ہے. ہمارے معاشرے میں دیکھیں بے حیائی بے حرابی کا طوفان ہے. وجہ کیا ہے کہ ہم ایک سے زائد نکاح کو جائز نہیں سمجھتے. ہمارے معاشرے میں لوگوں کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں اگر کوئی ایک سے زائد نکاح کی بات کرے. بالکل حکیم صاحب, بہت شکریہ, آپ تشریف لائے, بڑی سیر حاصل گفتگو رہی اور بہت جامع گفتگو آپ نے فرمائی, ٹو دی پوائنٹ. پھر نیکسٹ جب آپ سے نشست ہوگی آپ کے ساتھ انشاءاللہ کمنگ ویک میں جلدی ہی رکھیں گے, تو پھر یہ شہد خاص طور پہ آج کل جو گلے خراب ہو رہے ہیں اور گلے خراب ہونے کی وجہ سے جو کھچ کھچ اور یہ تمام چیزیں رہتی ہیں, اس پہ بھی بات کریں گے انشاءاللہ. سر بہت شکریہ, آپ تشریف لائے. ناظرین چھوٹا سا ایک وقفہ, وقفے کے بعد جب آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تو ہم بات کریں گے روزہ اور صحت میں, خاص طور پہ عیسیٰ لیبارٹریز یعنی ڈاکٹر عیسیٰ لیبارٹریز اینڈ ڈائگنوسٹک سینٹر سے ڈاکٹرز موجود ہوں گے جن کو آپ لائیو کال کر کے اپنے سوالات بھی پوچھ سکتے ہیں. ڈائگنوسٹک ٹیسٹ سے ریلیٹڈ, کسی علاج سے ریلیٹڈ, کسی سروس سے ریلیٹڈ کوئی بات کرنا چاہیں تو بات بھی کر سکتے ہیں. چھوٹا سا وقفہ, وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. کہیں نہ جائیے گا, دیکھتے رہیے میٹرو نیوز کی خصوصی نشریات. آباد ہے رمضان.